ये 17-17 घंटे 12-12 घंटे, और अंदरून पाकिस्तान है और अंदरून सिंध खास तौर पर है, वहाँ तो 3-3 4-4 दिनों के लिए, कई हफ्तों के लिए PMTs उतार कर ले जाते हैं, हफ्तों भर वहाँ पे लाइट नहीं होती। वजह क्या हो रही है? वजह ये हो रही है कि और ये 18 घंटे की लोड शेडिंग के बाद भी जब बिल आता है, वो बिल जो है वो इतना ख़तरनाक है, इतना ज़्यादा है कि अभी कल की रिपोर्ट है आप लोगों के ज़रिए आई कि एक बड़े भाई ने छोटे भाई को बिजली के बिल के पैसे मांगने पर कत्ल कर दिया। ये हालात आ गए, कत्ल कर दिया, वो बिजली के बिल के पैसे मांग रहा था। यानी कि लोग इस तमाम चीज़ों से इतने तंग आ चुके हैं। बिजली नहीं आ रही, मैंने आपको बताया, बिजली का बिल आ रहा है और ऐसा बिल आ रहा है कि लोग इसको अब देने के काबिल नहीं है। अब रीज़न क्या है इसकी? बिजली नहीं है तो क्या पाकिस्तान में पावर की शॉर्टेज है? जवाब है कि नहीं, शॉर्टेज तो नहीं है, वो तो डिमांड से ज़्यादा मौजूद है, कैपेसिटी तो डिमांड से ज़रूरत से ज़्यादा मौजूद है। तो बिजली का बिल फिर बिजली नहीं आ रही, और बिजली नहीं आ रही तो बिल क्यों महंगा आ रहा है? बिल महंगा इसलिए आ रहा है कि हमारी सारी हुकूमतों ने, साबका हुकूमतों ने, मैं किसी भी हुकूमत की पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, जानबूझकर नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरी इंटेंशन जो है वो गड़े मुर्दे उखाड़ कर पॉइंट स्कोरिंग करना नहीं है। मैं कहता हूं कि जिस भी 90s से लेकर 80s से लेकर जितनी भी IPPs लगाई गई हैं, मैं नहीं कहता कि वो बदनीयती से लगाई गई होंगी। मैं ये कह देता हूं अपनी तरफ से कि सब मुल्क के वसीतर मफादात को सामने रखते हुए लगाई गई होंगी, और मैं उनकी इंटेंशन को क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं उनकी नियत, लगाने वालों की नियत को क्वेश्चन नहीं कर रहा। मैं तो आज की बात कर रहा हूं, आज हमें ये पता चल गया है कि वो जो एग्रीमेंट किए गए थे, वो उसका नतीजा ये निकल कर आ गया है कि आज बिजली हम पैदा ना करने वाली कंपनीज को बिजली ना बनाने के पैसे दे रहे हैं, बिजली नहीं बनाने के पैसे दे रहे हैं। फर्ज करें कि हमारी डिमांड है, हमारे पास कैपेसिटी है 43,000 मेगावाट, 30,000 मेगावाट अगर हम बना रहे हैं तो 13,000 मेगावाट के पैसे हम जो नहीं बना रहे, हम उन IPPs को नहीं बनाने के पैसे दे रहे हैं, और वो पैसे भी डॉलर में दे रहे हैं। और वो डॉलर जो कि जिसमें पैसे दे रहे हैं, वो सारा कुछ ऐड करके उन बिजली के बिलों में सरकारी, आम कंज्यूमर, रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियलिस्ट को वो बिल के पैसे लगाकर दे रहे हैं। ये है मसला सारा। तो आज के हालात ये बता रहे हैं कि ये जिसको आप कैपेसिटी चार्जेस कहते हैं, कैपेसिटी पेमेंट, कैपेसिटी पेमेंट का ये जो शिक है, इसके साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। ये पाकिस्तान की इकॉनमी को इतना बड़ा जख्म है, इससे इतना खून रस रहा है कि पाकिस्तान की सर्वाइवल का मैटर है, ये पाकिस्तान की बका का मैटर हो गया। क्यों मैं कह रहा हूं? इस वक्त 2600 अरब रुपए, 2.6 ट्रिलियन रुपीस इन IPPs को गर्दिशी कर्जों की मद में पे करना है। पिछले साल का लॉस जो है वो पिछले साल का वो है 600 अरब रुपए। इस साल हुकूमत ने 1700 अरब रुपए सिर्फ इन गर्दिशी कर्जों के लॉस में कैपेसिटी पेमेंट की मद में पेमेंट करने के लिए रखे गए। आप इमेजिन करें कि 2600 अरब रुपए हमारा गर्दिशी कर्जा है, और पूरे पाकिस्तान का डिफेंस बजट जो है वो 2200 अरब रुपए है। हमें 1700 अरब रुपए इस साल लॉस देने हैं। पूरे पाकिस्तान की जो PSDP है, डेवलपमेंट फंड है, वो 1400 अरब रुपए, यानी कि हम पूरे पाकिस्तान के डेवलपमेंट से ज्यादा पैसे हमने इस कैपेसिटी चार्जेस की मद में देने के लिए रखे। कौन सी कैपेसिटी चार्जेस? उन कंपनीज को जो कंपनीज ये बिजली बना ही नहीं रही, जो कंपनीज ये बिजली बना नहीं रहे, उनको ना बनाने के पैसे दे रहे हैं, तो आज अच्छा ये सोवरेन गारंटी है, इसके ऊपर हमें पता है कि भाई रियासत ने इसकी जिम्मेदारी ली हुई है, लेकिन इस तमाम, अगर आप इसको नैरो डाउन करेंगे तो तकरीबन 40 ऐसी कंपनीज हैं जिससे ये सारा निज़ाम चल रहा है। इसमें तकरीबन मोर देन 50% जो है वो लोकल कंपनीज हैं, और तकरीबन 20 से 30% फॉरेन कंपनीज हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, हुकूमत पाकिस्तान, वजीर आजम साहब से हमारी ये बार बार रोज़ाना हम ये बात कर रहे हैं, उनके गुजारिश है कि ये जो 70%
پاکستان کے لوکل IPPs ہیں اور اس میں گورنمنٹ اور لوکل دونوں شامل ہیں، ان کے ساتھ تو یہ کیپیسٹی چارجز والا معاہدہ فی الفور ختم کیا جائے، فی الفور ختم کیا جائے کہ وہ معاہدہ جس میں وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ بجلی نہیں بنائیں گے، جب بھی ہم آپ کو پیسے دیں گے وہ نہ بنانے کے، یہ معاہدہ فی الفور ختم کیا جائے۔ ہاں، ہم نے سوورن گارنٹی دے رکھی تھی، وزیر اعظم پاکستان صاحب یہ لے کر جب بیٹھیں گے ان کمپنیز کے ساتھ بتائیں گے کہ ہماری اکانومی، ہم سے غلطی ہو گئی، آپ نے جو پیسے کمانے تھے کما لیے، ہزاروں ارب روپے، ہم سے غلطی ہو گئی، اب ہم اس سے زیادہ پیسے نہیں دے سکتے۔ 20 سے 30% جو کمپنیز ہیں وہ فورن کمپنیز ہیں، وہ ہمارے دوست ممالک کی کمپنیز ہیں، وہ دوست ممالک ہم سے لانگ ٹرم پارٹنرشپ کی بات کرتے ہیں۔ ہم ان ممالک کو میں وزیر اعظم 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ جائیں اور اس ایجنڈے پہ جا کر وزیر اعظم، وہاں کے وزیر اعظم سے صدور سے کہیں کہ اپنی کمپنیز سے ہاتھ جوڑیں اور یہ کیپیسٹی چارجز والے پیسے جو ہے وہ والا کلوز جو ہے وہ اس میں سے نکال دیں، اور ان سے مہربانی کریں، ان سے ریکویسٹ کریں کہ کلوز نکال۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں جائیں، وہاں پہ یقیناً ہم یہ کیس ہار جائیں گے، کیونکہ ہم نے ان کو سوورن گارنٹی دے رکھی ہے، اور یہ گارنٹی پاکستان میں کوئی ڈسپیوٹ آ جائے تو پاکستان کی عدالتوں میں نہیں چلے گا، یہ بھی لکھا ہوا ہے ایگریمنٹ میں، یہ چلے گا باہر کی عدالتوں میں۔ تو باہر کی عدالتیں تو ڈیفینیٹلی جو ہے ان کی بات مانیں گی، کیونکہ ہم نے لکھ کے مانی ہوئی بات۔ تو اس کی ارینجمنٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک عام آدمی کا یا انڈسٹریلسٹ کا مسئلہ نہیں، یہ پاکستان کی سروائیول کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر یہ کام ہونا چاہیے، تو تاکہ یہ آپ امیجن کریں، اور یہ جو پھر پیسے بچیں 1700 ارب روپے جو اس سال آپ نے رکھے ہوئے ان کیپیسٹی چارجز کی مد میں دینے کے لیے، پھر اس پیسے سے ایک عام آدمی کو بجلی کی اس کی قیمت کم ہو جائے گی، وہ تقریباً 20 روپے فی یونٹ پہ آ جائے گا، تقریباً 20 روپے، ابھی وہ 60 روپے فی یونٹ ہے، وہ 20 روپے فی یونٹ پہ آ جائے گا، اور اس کو یہ پیسے ادھر ایڈ ہو جائیں ایک عام آدمی کو، تو یہ جو کیپیسٹی چارجز کے پیسے رکیں گے وہ عام آدمی کو، انڈسٹریلسٹ کو ٹرانسفر ہو جائے۔ ہمارا صنعت کار کہتا ہے کہ پورے ریجن میں جو ایوریج پر یونٹ چارج ہے وہ ہے 6 سینٹ، ہم پاکستان میں پر یونٹ چارج ہے 16 سینٹ کے اوپر کوئی ایکسپورٹر اپنی پروڈکٹ کو بنا کر کہاں بیچے گا، جبکہ 6 سینٹ پہ بنانے والے لوگ دنیا بھر میں موجود ہیں۔ تو ہماری انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، ہماری ایکسپورٹ نیچے جا رہی ہے، اور ہمارا غریب پے نہیں کر سکتا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ آپ نے جو 1300 ارب روپے اس بجٹ میں رکھے ہیں، بجٹ میں پیسے کمانے کے لیے، آپ کے بھائی ہمارا بجٹ 12.9 ٹریلین کا بجٹ ہے نا، 13,000 ارب روپے کا ہمارا تقریباً بجٹ ہے، ہمارے بجٹ کا سائز ہے۔ یہ آپ نے کس سے کمانے؟ 13,000 انڈسٹریلسٹ سے کمانے، عام آدمی سے کمانے۔ جب انڈسٹریلسٹ اپنی فیکٹری بند کرے گا تو پاکستان کی اکانومی کو پیسے کہاں سے دے گا؟ جب غریب آدمی جو ہے وہ اپنے بچوں کو مار رہا ہے تو وہ بل کہاں سے بھرے گا؟ تو یہ آپ کا پورا پروجیکٹ، پوری پاکستان کی اکانومی خراب ہونے جا رہی ہے۔ آج ہم نے نیپرا سے جو بات کی ہے وہ یہ بات کی ہے، نمبر 1 کہ وہ کے الیکٹرک کا جو ٹیرف ڈیسائیڈ نہیں ہوا وہ کے الیکٹرک کا ٹیرف ڈیسائیڈ کرے جلد سے جلد، ان کو اپنی فیوچر کی پلاننگ کرنی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ وہ کے الیکٹرک کو یہ پابند کرے کہ کے الیکٹرک جو فیڈر جب نان پیمنٹ پہ فیڈر بند کر دیتی ہے اس علاقے میں، تو ایک فیڈر کے اندر جو ہے وہ 22 PMTs آتی ہیں۔ آپ 22 میں سے اگر فرض کریں کہ 10 PMTs والے فل پیمنٹ کر رہے ہیں اور 12 پیمنٹ نہیں کر رہے، آپ جب لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں نان پیمنٹ پہ تو سب کی PMTs بند کر دیتے ہیں۔ جب سب کی PMTs بند کر دیتے ہیں تو ان لوگوں کی بھی لائٹ بند ہو جاتی ہے جو پیسے دے رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا ہے کہ اس کو فیڈر کے بجائے آپ ان کو PMTs پہ لے کر آپ ہر PMT کو بند کریں۔ ایک فیڈر کے اندر 22 PMTs ہوتی ہیں، جب آپ PMT بند کریں گے تو صرف اس کی بجلی بند ہوگی جو پیسے نہیں دے رہا۔ ہم نے ان سے یہ والی بات کی، انہوں نے کہا ہم اس کو میک شور کریں۔ دوسری بات ہم نے یہ کی ہے، پاکستان میں یہ بجلی کا نظام اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس میں کمپٹیشن کریٹ نہیں کریں گے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں، کیا مراد ہے میری؟ کمپٹیشن کریٹ نہیں کریں گے۔ کمپٹیشن اس صورت میں ہوگی کہ ایک سے زیادہ بجلی پرووائڈ کرنے ادارے ادارے کو لائسنس دیں، ایک سے زیادہ۔ جس طرح کیسے، میں مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں عام لوگوں کو۔ آج سے 20 سال پہلے اس فون پر انکمنگ کال کے پیسے دینے پڑ رہے تھے۔ اس فون پر 20 سال پہلے جب ایک کمپنی تھی پاکستان میں، اس فون پر انکمنگ کال کے پیسے دینے پڑ رہے تھے۔ جب حکومت نے
جب ٹیلی کمیونیکیشن کو لبرلائز کر دیا اور ایک سے زائد کئی کمپنیاں آ گئیں، آج اس پہ صرف سم لگانے کے پیکیج ملتا ہے آپ کو. آج اس میں سے آپ سم نکالیں اور سم لگائیں، اس کا ایک الگ پیکیج ہے، کیونکہ آپ کے پاس مارکیٹ میں ایکس وائی زی آپ کے پاس کئی آپشن موجود ہیں. آپ کو اگر ایک کمپنی کا فون صحیح کارڈ سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ اس کو نکالیں گے پھینکیں گے دوسری کمپنی. اسی طرح سے بجلی کا جو مسئلہ ہے وہ ایک پوری دنیا بھر میں آپ جائیں گے، آپ کو کئی کارڈ ملتے ہیں کہ آپ اے کا، بی کا، سی کا، جس کی بجلی آپ کو سستی لگ رہی ہے، ریلائبل لگ رہی ہے، آپ وہ کارڈ خریدیں، اپنے میٹر میں لگائیں، اس کی بجلی چالو ہو جاتی ہے. جب تک آپ پاکستان میں سیلولر فون کی طرح آپ اس بجلی کی ترسیل کو لبرلائز نہیں کریں گے، کمپٹیشن کریٹ نہیں کریں گے، ایک سے زائد کمپنی کو آپ لائسنسز نہیں دیں گے، اس کو عمل درآمد نہیں کریں گے، اور آپ جب تک یہ مونوپولی ختم نہیں کریں گے، پاکستان میں عام کنزیومر کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. وہ یہ آج کی بجلی کی کمپنیاں دیں یا نہ دیں، مہنگی دیں یا سستی دیں، بجلی آپ نے اسی سے لینی ہے، کوئی آپشن ہی نہیں ہے. تو یہ ہم نے بات کی ہے نیپرا سے، انہوں نے کہا ہے کہ اکتوبر تک اس مہینے کی اکتوبر تک انشاءاللہ تعالی پورا فریم ورک تیار ہو چکا ہے، اور اس کو امپلیمنٹ انشاءاللہ تعالی کسی نہ کسی صورت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں قانون سازی ہو چکی ہے، ایک سے زائد کمپنی کو لائسنس دینے کی قانون سازی ہو چکی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فریم ورک بھی تیار ہو گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اکتوبر تک انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے آپ کو اچھی خبر ملے گی. ہم پاکستان کے حکمراں جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، کسی پہ کرٹیسائز کیے بغیر میں کہہ رہا ہوں پورے پاکستان کے ریاستی اداروں کو کہ اس بجلی کے مسئلے کو حل کیے بغیر پاکستان اب آگے خاکم بدہن نہیں چل رہا، نہیں بڑھ رہا. اس کو اگر آپ حل نہیں کریں گے، اب یہ ڈسٹ جو ہے وہ کارپیٹ کے نیچے ڈالنے سے یہ ڈسٹ جو ہے وہ باہر آ رہی ہے اور پورے ملک کو ڈیمیج. یہ سب چیزیں، یہ مہنگائی، یہ ساری تباہی بربادی اس سے ریلیٹڈ ہے، اس کی بڑی ڈیٹیل ہے. تو یہ ہمارا فوکس ہے. بہت شکریہ، تھینک یو. سیاسی بات پی ٹی آئی پہ پابندی کی باتیں چل رہی ہیں، آج کابینہ کا اجلاس کیا ہے، ایم کیو ایم کا کیا موقع ہے؟ دیکھیے، پی ٹی آئی کی پابندی کے اوپر میں آج یہ پریس کانفرنس نہیں کرنے آیا ہوں. میں اگر سنیں، میں یہ بات کروں گا، یہ بہت بڑا پبلک ایشو ہے. میں اس پبلک ایشو پہ کنسنٹریٹ کر کے یہیں پر رہنا چاہتا ہوں، تاکہ اس کے لیے میرے پاس بہت مواقع. ابھی میں جا رہا ہوں اسٹینڈنگ کمیٹی کے، میں وہاں بات کر لوں گا، الگ بات. میں چاہتا ہوں کہ اس ساری آپ نے جتنی زحمت اٹھائی ہے، اس کا فوکس جو ہے وہ 24 کروڑ عوام رہیں، 24 کروڑ لوگوں کا اس کا مسئلہ ہے. میں اسی پہ ریسٹرکٹ کرنا چاہتا ہوں. کس کی؟ آپ نے ہم نے میں اردو میں تو کہہ رہا ہوں، آپ اتنا بولا ہوں میں، آپ الگ سے گھما کے پوچھیں گے، میں جواب دے دوں گا. ہم جو ہے وہ ہماری کسی سے پینگیں نہیں ہیں، ہماری پینگیں 24 کروڑ عوام سے ہے. ہم نے اس کراچی کو اپنے دور میں دنیا کا 12 تیزی سے ترقی کرنے والا شہر بنا کے دکھایا. میرے زمانے میں کجلی کے تھے، جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ان کے پاس حکمرانی ہے. ہم حکومت میں اتنا سا حصہ ہیں، وہ تو ان کو بیان دینا نہیں بنتا، ان کو تو عمل کرنا بنتا ہے. میں اگر بیان دے رہا ہوں تو میرے پاس ایگزیکیوشن کی پاور نہیں ہے. میں اگر بیان دے رہا ہوں تو میرے پاس ایگزیکیوشن کی پاور نہیں ہے. لیکن جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں، ان کے پاس ایگزیکیوشن کی پاور ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، ہم نے دیکھیں، ہم نے جو ہے وہ ہم ہر جمعے کی نماز کے بعد لوگوں کو تکلیف دینا نہیں چاہتے. مسئلہ کہاں سے حل ہوگا؟ جمعے کی نماز کے بعد مظاہرہ کرنے سے نہیں ہوگا. جہاں ہم آئے، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں پر ہم اپنی کوئی پرسنل پریویلیج لینے آئے تھے؟ نہیں، ہم لوگوں کی بات کرنے آئے تھے. آل دا وے ہم نمائندے ہیں، ہم نے لوگوں کی بات کی، اور میں سمجھتا ہوں یہی. اور ہم نے آج وی آر دی اونلی فرسٹ پارٹی، پولیٹیکل پارٹی، جس نے اس مسئلے کو اتنا اجاگر کیا ہے، یہ آئی پی پیز کے مسئلے کو اور تمام چیزوں کو. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے. میں تو پچھلے
کئی مہینوں سے ابھی بھی یہ بات کی ہے ساری. میں نے پوری ڈیٹیل, آپ کے سوال کا جواب میں نے آلریڈی دے دیا ہوا, اتنی ڈیٹیل میں ساری چیزوں میں وہ شامل ہے, اور میں نے حل بھی بتا دیا کہ کیا کرنا چاہیے. آپ نے نیپرا حکام سے ملاقات کی, آپ نے آئی پی پی کا اسکینڈل سامنے کافی ہمیں واضح کیا, آپ نے ان ذمہ داران کا نام کیوں نہیں لیا سیاسی جماعتوں کا, عوام سے کیوں ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں, جن کی وجہ سے آج پاکستان میں قتل ہو رہے ہیں, بھائی بھائی کو قتل کر رہے ہیں. اور دوسرا, کراچی کے بڑے چیلنجز اس وقت کیا ہیں؟ دیکھیے, آپ کیا ان ذمہ داران کا ان کا پارٹیز کا 25 سالوں سے نام لیا نہیں جا رہا؟ سنتے لیں, میں بھی لے لوں گا. آپ دیکھو, آپ ہمیں یہ چیلنج نہ کرو کہ ہم کسی سے ڈرتے ورتے کسی سے نہیں ہیں, کسی سے ڈرتے, لیکن میں نہیں لے رہا نام. کیوں سنو, اس لیے کہ ابھی وہ نام ہائی لائٹ ہو جائیں گے اور جو عوام کا ریئل مسئلہ ہے وہ پیچھے چلا جائے گا. میرا مسئلہ اس وقت جو ہے وہ لوگوں کے اوپر اپنی بات کر کے پوائنٹ اسکورنگ کرنا نہیں ہے دوست. یہ ٹائم گزر گیا, لوگ بہت تباہی بربادی میں پہنچ گئے. میرا مسئلہ ہے کہ بھئی ابھی جو گورنمنٹ ہے, بھلے وہ کسی کی بھی گورنمنٹ ہو سکتا ہے انہوں نے بھی آئی پی پیز لگائی ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی جب انہوں نے لگائی ہوں گی تو اس وقت ان کی نیت میں کہہ رہا ہوں نہیں ٹھیک ہوگی, لیکن آج تو ان کی حکومت ہے نا, آج ٹھیک کر لیں, آج اس کو ٹھیک کر لیں. بھئی اگر آج ٹھیک کر لیں گے تو گڑے مردے بعد میں اکھاڑ لیں گے. آج ٹھیک کر لیں, میرا یہ ماننا ہے. بہت شکریہ, تھینک یو, شکریہ. یہ پکڑو, سنبھالو. یہ پکڑ لو بیٹا. ابھی تو میں نکلتا ہوں.